हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरह जिन ये कुरान हकीम की बड़ी बेहतरीन और जामे अजीब व गरीब नाम से मानवन सूरत है। बहुत से लोग इसके मुताल्लिक एतकाद मुख्तलिफ रखते हैं। अक्सर लोग इसकी चिल्ला कशी के बड़े शौकीन होते हैं और वो कब्रिस्तान में बैठ के इसके चिल्ले काटते हैं। पहली बात तो ये है कि खुद साख्तगी से चिल्ला काटने वाला हमेशा अताब में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। चूँकि सूरतों के साथ मुख्तलिफ फरिश्ते जिन्नात इंसान मोहब्बत करते हैं। जैसे अब आपसे मैं पूछूं तो आप में से अक्सर को सूरह यासीन और सूरह रहमान का पता होता है, सूरह मुल्क का पता होता है, क्योंकि आप मोहब्बत करते हैं इन सूरतों से ज़्यादा। वरना तो कुरान पूरे से आपको मोहब्बत है, लेकिन ज़्यादा मोहब्बत आपको किससे है? सूरह यासीन से, उससे बाद सूरह रहमान से, उसके बाद सूरह मुल्क से, फिर किसी को सूरह इखलास से बहुत मोहब्बत है। इस तरह है या नहीं ये चीज़? अब इसी तरह जिन्नात में भी ये चीज़ है। जिन्नात जो है वो बाज़ सूरतों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जब आप वो सूरत पढ़ेंगे तो जिन्नात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बताया कि जब भी कुरान पढ़ा जाता है तो जिन्नात आ जाते हैं। आप शैतानी अमल पढ़ें, शैतान आ जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि कुरान पढ़ो तो जिन आ जाते हैं, इसका मतलब है कुरान पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये गलत अकीदा है तो जी दिमाग फिर जाएगा, मेंटल हो जाओगे कुरान का। नहीं, वो जब आप कब्रिस्तान में बैठ के खुद ही उस्ताद बन के चिल्ला काटेंगे ना तो फिर आप मेंटल होंगे। क्यों? आप कुरान पढ़ने से मेंटल नहीं होंगे, उन जिन्नात की वजह से होंगे जो आपके दिमाग पे अटैक करेंगे, जो आपकी बॉडी पे अटैक करेंगे। आपका दिफा नहीं है। आज हमारे यहाँ बहुत से लोग आमिल बनते हैं, वो कहते हैं जी मैंने जी, मुझे अक्सर फ़ोन पे कहते हैं, बहुत दुनिया से कहाँ कहाँ से व्हाट्सएप पे कहते हैं जी आपने फ़लाँ सूरत का चिल्ला काटा हुआ है। मैंने कहा फिर मुझसे क्या मांग रहे हो? वो बता, अच्छा चिल्ला भी काटा हुआ है, आता भी कुछ नहीं, आगे से कह रहे हैं। अब ये अजीब बात है। पहली बात याद रखें, जिन्नात काबू करना कोई इतनी बड़ी मंतक नहीं है, असल इत्तिबा सुन्नत है, कुरान और सुन्नत। फिर जिन्नात ताबे आपके तब होंगे जब आप नबी की गुलामी करेंगे, जब आप इत्तिबा सुन्नत पे होंगे। फिर किसी सही उस्ताद से सीखेंगे। खुद बैठ के सूरह जिन पढ़ रहे हैं कब्रिस्तान में या रात कमरे में नहीं पढ़ें। हाँ वैसे पढ़ें, लेकिन चिल्ले की शक्ल में कि 500 बार पढ़नी है, 100 बार पढ़नी है, 70 बार पढ़नी नहीं, 2-3 बार पढ़ ले, कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये सूरह जिन जो है इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा कमाल रखा है कि अगर किसी बंदे पर जिन शैतान आ चुके हों और उसका जिस्म ना छोड़ते हों, मर्द औरत को दिमाग को जकड़ लिया हो, या कोई आदमी जो अक्सर वसवसों का शिकार हो जाता है, मेंटल हो जाता है, खुद आपस में बातें करता है, दिमाग उसका काम नहीं करता, तो सहर जिस पे शदीद हो चुका हो, सूरह जिन को इस तरह पढ़े कि सूरह जिन पढ़ने के बाद सूरह इखलास को 11 बार पढ़े। सूरह जिन 1 बार पढ़े, सूरह इखलास को, कुल हुवल्लाह को 11 बार पढ़े, और उसके बाद इसको तेल पे दम करके उस मरीज़ की मालिश करें, पानी पे दम करके उसको पिलाएं। 11 दिन ये अमल करें, जिन का असर ख़त्म हो जाएगा। और उसको सुनाएं, जो पढ़े वो उसके सामने पढ़े। ये नहीं है कि छुप के पढ़ रहा है, उसको ऊंची आवाज़ से पढ़े, उसके कानों में आवाज़ जाए। अब आप देखिए इसमें अल्लाह ने बड़ी तासीर रखी है। अल्लाह ने पहले कहा, हजूर अलैहिस्सलाम को एक बात अल्लाह ने शुरू से कही, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन। अब कहा कि मेरे पैगंबर आप फरमाएं कि मुझ पे वही आई है कि वो सुना एक नफर जो जिनों का था। नफर कहते हैं 10 तक जो तादाद होती है बंदों की, जमात की, उसे 10 तक को कहते हैं नफर। 3 से 10 तक जो होते हैं। जिनों की एक जमात थी जो नसीबैन से चली, वो आसमानों पे उड़ रही थी, जा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये सितारे टूट रहे हैं, कोई आसमान में इनकलाब आया है। तो इधर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ बाज़ार उकाज़ में तबलीग के लिए गए, तो आपने कहा कि नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लेते हैं। तिहामा एक जगह है वहाँ करीबी, उस तिहामा पहाड़ी पर एक जगह जो है, वहाँ आपने जमात की शक्ल में नमाज पढ़नी शुरू की। आप तिलावत ऊंची कर रहे थे, ऊंची तिलावत कर रहे थे। अच्छा, ये जिन ऊपर से गुजर रहे थे, ये जिन नीचे उतर आए, इनको आवाज़ ऊपर पहुंच गई। पता चला इनको अल्लाह ने दुनिया में घूमने का भी, सेकंड में घूम लेते हैं, जहां मर्जी चले जाएं। दूसरी बात है कि इनको आवाज़ पहुंच जाती है। अब ये आवाज़ सुन के नीचे उतरे और आपके पास खड़े होकर इन्होंने कुरान सुनना शुरू कर दिया। अब ये बात नबी अलैहिस्सलाम को नहीं पता, सहाबा को नहीं पता। कुल ऊहिया का लफ्ज़ बताता है, इमामुल मुफस्सिरीन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, हजूर ने ना जिन्नों को देखा
نہ اس وقت ملاقات کی، نہ جن آپ کو نظر آئے۔ اب ایک بندہ آج کہے جی میں تو سب کچھ جانتا ہوں، جھوٹا آدمی ہے۔ حضور کو اس وقت کا نہیں پتا چلا، اللہ نے نہیں بتایا، تو اب حضور کو اللہ نے بعد میں کہا قل اوحی، آپ کہیں کہ مجھ پہ وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی تھی، میرا قرآن سنا ہے انہوں نے۔ اب وہ جنہوں نے قرآن سن کے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا أَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کہنے لگے خاموش ہو کے سنو، یہ کچھ کلام ہے۔ پھر کہنے لگے یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ کلیم اللہ پہ اترا تھا۔ جن کہہ رہے ہیں، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی۔ وہ جا کے اپنی قوم میں گئے، 300 جن واپس لے کر آئے اور حضور کے ہاتھ پہ ان کو کلمہ پڑھوایا۔ امام خفاجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جن کتنے تھے؟ 300 بعد میں جو آئے کا 6 مرتبہ جن حضور سے ملے ہیں اور حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ یہ میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اچھا 6 مرتبہ، ایک مرتبہ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو لے کے حضور خود گئے تھے۔ اچھا اب یہ جن جو ہے نبی علیہ السلام نے آ کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبیہ، جنہوں نے قرآن سن کے کہا یہ تو بڑی عجیب کتاب ہے، اور پھر کہا یہدی الی الرشد فآمنا بھی، یہ تو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور ولن نشرک بربنا احدا، اور یہ کتاب کہتی ہے کہ رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اچھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہتی ہے کتاب، انہوں نے کہا کہ جدو تعالی پروردگار عظمت والا ہے، جدو ہمارا اب ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و تبارک اسمک و تعالی جدو کا، یہ تعالی جدو ربنا، یہاں وہ لفظ کہا نا کہ اب یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ پاک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آگے صاف کہہ دیا۔ اچھا اب اگلا عقیدہ انہوں نے رفع کیا ہمارا، جو اگلا عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اس کے بعد فرمایا اگلی آیت، اس سے اگلی آیت 6 آیت، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اب ان میں سے جب کوئی مرد انسانوں میں سے پناہ مانگتا تھا، مرد جن کی، جب وہ جاتے تھے، سرکش ہوتا تھا جو جن اس سے۔ اب یہ عرب معاشرے کا ایک اصول تھا کہ جب یہ صحراؤں میں سفر کرتے تھے تو یہ جنوں کی پناہ مانگتے تھے۔ حواتف الجن تفسیر مظہری کے اندر ہے، حواتف الجن ایک کتاب ہے، بڑی پرانی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ رافع بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ رافع بن عمیر جو ہیں یہ مدینہ شریف آ کر انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے تبلیغ کی، کس نے سمجھایا کہ آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بندے نے نہیں سمجھایا۔ کہا پھر آپ کو حضور کا کیسے پتہ چلا کہ آپ اتنے دور سے سفر کر کے آئے ہیں؟ کہا جی مجھے حضور کا کسی بندے نے نہیں بتایا، مجھے جن نے بتایا۔ کہا جی جن نے آپ کو کیسے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ جن نے ایسے بتایا کہ میں سفر کرتے کرتے صحرا میں نکل گیا۔ ہماری قوم کی عادت ہے عرب معاشرے کی کہ جب ہم رات صحرا میں ہوتی ہے تو ہم رات کو شاید جن کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنی اونٹنی کو باندھا، اس کے بعد میں نے یوں اوپر دیکھ کر کہا انی اعوذ بعظیم اور من ھذا الوادی من الجن، یہ دعا میں نے کی زور سے، ھذا الوادی من الجن، انی اعوذ بعظیم، یعنی میں اس بڑے کی پناہ میں آتا ہوں، ھذا الوادی جو اس وادی کا، من الجن جو سردار ہے جن، یعنی میں جن کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو جب میں نے یہ جملہ کہا اس کے بعد میرا دل نے کہا کہ اب ہمارے باپ دادا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جن کی جب پناہ لے لو تو اب تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، وہ خود تمہاری تعاون کرے گا۔ میں نے آرام سے بستر اپنا وہ جو چادر تھی بچھائی اور ریت پہ سو گیا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک جو ہے کوئی شیطانی چیز ہے اور وہ خنجر ہاتھ میں لے کے میری اونٹنی کو مار رہی ہے، اس طرح مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ جب وہ میرے اونٹنی کے قریب آئی تو میری آنکھ کھل گئی۔
میں نے اٹھ کے یوں دیکھا ڈر کے کہ صحرا میں جب اونٹنی نہ ہو مر جائے تو بندہ کہاں جائے، کیا حال ہوگا انسان کا۔ تو ہمارا ایک دوست ہے، ابھی صحرا میں پھنس گئے تھے، ابھی کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا ان کے، بڑے معروف لوگ ہیں، عرب میں ان کا بڑا بزنس ہے، وہ جا رہے تھے مسقط کے بارڈر کی طرف، دنیا کا سب سے بڑا صحرا خوفناک ہے، وہ وہاں صحرا میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی، ایسے 3 بندے تھے، گاڑی خراب ہو گئی، جب گاڑی خراب ہوئی سٹارٹ کر 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 اب پتہ ہی نہیں کہ آگے بارڈر کدھر ہے، کھانا بھی پاس نہیں، موبائل بھی سگنل ڈراپ ہو گئے، کام ہی نہیں کر رہے۔ اب انہوں نے کہا ایک دن بیٹھے رہے، گاڑی نہیں سٹارٹ ہوئی، آخر انہوں نے اترے کہ کہیں تو چلیں، اب پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، اب پیدل چلتے 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 جوتے بھی گر گئے، 3 دن تک پیدل چلتے رہے، 4 دن وہ بھوکے پیاسے رہے ہیں، اور ان کا یہ سارا خشک ہو گیا تھا، پانی ایک قطرہ اندر نہیں تھا، اور رات کو کیا کرتے تھے، گڑھا کھود کے اس کے اندر یہ دبک جاتے تھے، ہوا ٹھنڈ ہو جاتی ہے صحرا میں رات کو، اب وہ ایسے ان کے اندر، اور اب ان کو کیا کریں، انہوں نے اپنے وہ لکھ دیے تھے وصیت نامے، اور وہ ایک ان میں سے ہے، اس نے کہا کہ میں نے وہی نیت کی تھی کہ اللہ نے مجھے صحت بچا لیا تو میں تبلیغ میں 4 ماہ کے لیے چلا جاؤں گا، وہی کہتا ہے۔ اچھا، جمعے کے دن مجھے اس کے کزن کا فون آیا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے وہ غائب ہے، میں نے کہا کیا کہتے ہیں، وہ صحرا میں گئے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کوئی ان کا، ہم نے ساری وہاں کی آرمی کو کہہ دیا ہے، تو آج 4تھا دن ہے، مجھے کہنے لگے، میں نے کہا تم پہلے بتاتے، مجھے پتا تھا صحراؤں میں جنات کا ایسے ہوتا ہے معاملات، تو میں نے پھر اسی دن وہ گوشت ذبح کرایا، اور وہ میں نے عمل کر کے اس کو چھت پہ پھینکا، پھر اس کے بعد میں کوئی پوری رات تقریباً 1.5 گھنٹے کا عمل کیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، اگلے دن ان کو دوربین میں دیکھا آرمی نے وہاں کی، اور وہ ان کی گاڑی کے پاس پہنچے، لیکن وہ گاڑی سے 50 میل دور پیدل نکل چکے تھے 3 دن میں۔ اب وہ گاڑیاں ان کے پیچھے، آخر ان کو ایک جگہ سے گاڑیوں نے 4تھے دن ان کو، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ یوں ہو چکے تھے 4 دن نہ گھونٹ پانی کا نہ کھانے کا، اور ہفتے کے دن وہ آرمی نے ان کو اٹھایا اور لے گئے کیمپوں میں، اور اللہ کرنا دیکھیں، آرمی والے کہتے ہیں جی حیرت کی بات ہے کہ یہ کہنے کہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، انہوں نے کہا ہم نے گاڑی کو جیسی سلف دی ایک دم سٹارٹ ہو گئی، اب بیٹری کے اندر ریڈیٹر میں پانی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ریڈیٹر میں پانی ہے، وہی نکال لیں، ایسے ہی شیطان جنات یہ تنگ کرتے۔ اب ان کو انہوں نے کھجور کھلائی، اس کے بعد کہا کہ ابھی پانی نہیں پینا، پیٹ پھٹ جائے گا، آنتیں پھٹ جائیں گی، ایک دم پیاسے کو پانی، یہ جو افطاری میں ہم پانی پیتے ہیں نا، سارا دن بھوکے رہ کے افطاری میں ایک دم گلاس اٹھایا، گڑ گڑ گڑ، 1 گلاس 2 گلاس، اس کے بعد پھر رات تراویح ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے نبی کی سنت ہے پہلے کھجور کھائیں، اس کے بعد تھوڑا سا پانی پئیں، پھر کچھ کھائیں، پھر تھوڑا سا پانی پئیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کو کچھ وزن نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ یہ جو پانی، تو اب وہ اللہ رب العزت یہ دکھاتے ہیں، وہ کیا اس نے کہا، اچھا پھر اس کی یہ سو گیا، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، پھر اٹھا، خواب میں دیکھا کہ وہ تلوار لے کے اس کو مارنا چاہ رہا ہے، پھر یہ اٹھا، اس نے دیکھا کچھ نہیں ہے، پھر سویا، پھر خواب میں رافع بن عمیر کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اس کو ضرب مار رہا ہے، انہوں نے آنکھ کھل گئی، دیکھا اونٹنی کانپ رہی تھی، ایسے پسینے ہو رہی تھی۔ 4تھی بار انہوں نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ خنجر اس کے اونٹنی کے پشت پر لے آیا، یعنی اس کو ذبح کرنے کے لیے، ایک بوڑھا بابا اس کے سامنے آ گیا، اس نے اس کا ہاتھ روک لیا، اسے کہنے لگا کہ وہ 3 دیکھ، یہ جانور چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ 3 آئے ہیں، ان میں سے ایک لے جا، اس اونٹنی کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ایک جانور لیا اور وہ چلا گیا، وہ جو خنجر لے کر آیا تھا۔ میں نے، وہ رافع بن عمیر کہتے ہیں تابعی، کہ میں نے اس بابے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جنات میں سے ایک مخلوق ہوں جو محمد عربی پر ایمان لے آیا ہوں۔ کہا یہ محمد کون ہے؟ کہا یہ مدینے میں جا کر ان کا مرکز بنے گا، اور یہ جو ہے جو کھجوروں کے باغ ہیں اس شہر میں ہیں، اور تم ان پر ایمان لاؤ، تم نے غلط طریقے سے جو ہے پناہ مانگی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے کہا کہ انی اعوذ بعظیم ھذا الوادی من الجن، یہ غلط جملہ ہے، اب یہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جنوں کی پناہ لی جائے۔ کہا پھر میں پناہ کس کی لوں؟
کا یہ کہو اعوذ باللہ رب محمد ھذا الوادی، کا میں جو ہے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، اور اس وادی میں ان کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں اونٹنی پہ بیٹھ کے سیدھا مدینہ چلا گیا اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہاں اللہ نے اس کا ذکر کیا اس آیت کے اندر۔ اس میں اللہ نے ایک چیز، یہ جنوں کی اس میں آیات ہیں، تو خلاصہ یہی ہے کہ جنات جو ہے بلکہ جو حواتف الجن میں، بلکہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصفوہ، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الصفوہ، اس کے اندر وہ سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کا یہ واقعہ اپنی صحیح سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سہیل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک کمبل اوڑے ہوئے بڑا خوبصورت سا عالی شان سا وہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن آدمی بوڑھا ضعیف تھا، تو میں اس بوڑھے کو نہیں، اس کمبل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جو کمبل اوڑا ہوا تھا، یہ چادر بڑی انمول سی تھی، یونیک سی، تو میں اسی کو دیکھی جا رہا۔ اس نے عبادت جب کلیئر ہو گئی اس کی، اس نے مجھے مڑ کر کہا کہ تو اس چادر کو دیکھ رہا ہے؟ کہاں؟ کہ یہ اس زمانے کی نہیں ہے۔ کس زمانے کی ہے؟ کہ یہ 700 سال پرانی ہے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں جنوں میں سے ہوں، میں وہ جن ہوں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہ آسمانوں پہ اٹھائے جا رہے تھے اس وقت بھی میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ چادر اس زمانے کی ہے۔ میں وہ سعادت مند ہوں جس نے 2 نبیوں کی صحبت اختیار کی ہے، اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وادی نخلا میں، وادی تہامہ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھا، اور کہنے لگا جنوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں، بہت لمبی عمر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جن جو ہے اکثر ان کی 1000 1200 1300، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طرح انہوں نے جن صحابی سے حدیث کی سند لی۔ میں حرم شریف میں تھا، مولانا محمد مکی حجازی دامت برکاتہم اللہ جو حرم میں درس دیتے ہیں، تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وفاق المدارس کے بڑے، پاکستان کے سارے علماء کے بڑے تھے، مفتی تقی صاحب کے بھی استاد تھے، وہ ویل چیئر پہ آئے اور مولانا محمد مکی حجازی صاحب کے ہاتھ کو ملاتے ہوئے پکڑ کے کہا کہ آپ مجھے اپنے والد صاحب سے وہ شیخ جنی والی سند حدیث دیں، حدیث کی، جس میں 4 واسطوں کے بعد 5واں واسطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمارے بڑے ہیں۔ کہا نہیں، وہ آپ کے والد کی سند عالی ہے آپ کے پاس، آپ مجھے عنایت فرمائیں۔ حضرت مولانا مکی صاحب نے ان کو عطا فرما دی۔ میں نے حضرت یہ 2012 یا 13 کی بات ہے، میں نے مولانا محمد مکی صاحب سے فرمایا، میں نے کہا حضرت ہم آپ کے خادم ہیں، چونکہ میرا ان سے کلوز تعلق، ان کے گھر جانا، پھر کئی معاملات میں الحمدللہ مشورہ بھی حضرت فرماتے ہیں ہم سے، تو میں نے کہا ہم آپ کے خادم ہیں تو ہمیں اجازت عطا فرمائیں۔ کہا کل بخاری شریف لے آنا عشاء میں، شب جمعہ تھی، درس نہیں ہوتا تھا، آپ سندھی ٹوپی پہن کے آئے، تو عشاء کی نماز کے بعد مسعود الرحمن عثمانی صاحب اہل سنت والجماعت کے، عمر فاروق صاحب مکتبہ شہید اسلام کے، وہ میرے ساتھ تھے۔ حضرت نے ہاتھ پکڑ کے وہ حدیث پڑھا کر بخاری شریف کی، وہ اپنی سند کہ میں نے اپنے والد مولانا خیر محمد سے، انہوں نے امت الرؤف شاہ ولی اللہ کی پوتی سے، اس نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ جنی صحابی سے، شیخ جنی صحابی نے محمد الرسول اللہ سے یہ حدیث پڑھی۔ اب کتنا قریب واسطہ ہے، ہاتھ پکڑ کے ایسے کافی دیر وہ ہاتھ پکڑے رکھی۔ تو اب یہ ایک نسبت ہے، جن صحابہ بھی تھے، صحابہ میں سے بھی تھے، اور آج تک کئی کہتے ہیں زندہ ہیں ان میں سے، اور ہمارا جو نسبت ہے ان کی بھی ایک بڑے اس شیخ کے ساتھ ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ یہاں پر پھر مساجد کو کیوں اللہ بنواتا ہے؟ اب مسجد بنانے کا مقصد کیا ہے؟ آگے آیت میں بتایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اس لیے بنتی ہیں کہ اس میں کسی اللہ کے غیر کا نعرہ نہ لگایا جائے۔ اور مسجدوں میں ایک جگہ مسجد میں مجھے 27ویں کو تقریر کے لیے بلایا، جیسے ہی وہ تقریر شروع ہو تو بیچ میں نعرہ حیدری وہ ایسے لگانا شروع ہو جائیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اہل سنت کی مسجد سمجھ کے آیا تھا، یہاں تو اہل سنت کے نشان ہی نہیں ہے۔ تو وہ ہمارے بریلوی مسلک کی مسجد تھی، تو یہاں راجہ اکرم کالونی میں، راجہ اکرم جو ہے
وہ انہوں نے مسجد بنائی، کہا جی آپ لے لیں، میں نے کہا میں نہیں لیتا، یہ بریلوی مسلک کی ہے، میں صرف بیان کر، آپ نے کہا میں کر لوں گا، مسجد انہی کے پاس رہنے دیں، کیونکہ ہم قبضہ نہیں کرتے، ہم دعوت دینے والے لوگ ہیں۔ تو وہاں میں بیمون کو میں نے کہا جی میں تو اہل سنت کی مسجد میں آیا ہوں، یہ کیا آپ نعرہ لگا رہے ہیں؟ اہل سنت کا نعرہ یہ نہیں ہے، آپ حق چار یار کا نعرہ لگائیں، وہ سنیت کا نعرہ ہے۔ میں نے کہا آپ یہ نعرہ لگائیں گے تو یہ سنیوں کا نعرہ ہوگا، مصطفیٰ کا ہم سفر کون ہے؟ ہاں، گلی گلی نگر نگر، میں نے کہا عمر عمر، اب جو ہے نا ناشر قرآن عثما، اب پھر اس کے بعد کہیں جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب یہ چار یار کا جو نعرہ لگاتا ہے وہ اصل سنی ہے، ایک کا لگانے والا سنی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں دیکھیں نا غالب کیا ہے؟ تشیع ہے، ہمیں سنیت غالب کرنی چاہیے، حق چار یار کا۔ تو مسجدوں میں غیر اللہ کے نعرے نہ لگائیں، اللہ کا اللہ اکبر بس اس پہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے اندر عالم الغیب، اب دیکھیں آیت نمبر، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم غیب ہے، اپنا غیب جس پہ چاہے منکشف کر دے، الا من ارتضی من رسول، چاہے اپنے رسولوں پہ چاہے ولیوں پہ۔ رسولوں کو بھی غیب ہوتا ہے اللہ جتنا دے، ولیوں کو بھی ایسی غیب آ جاتا ہے جتنا اللہ ان پہ القاء کر دے۔ تو یہ اللہ رب العزت جتنا دے، لیکن کل کس کے پاس ہے؟